वफाक और सूबाई हुकूमत का कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी का अहम इजलास। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए तफसीली मुशावरत। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के बारे में किए गए इक़दाम का बगौर जायजा लिया गया। तमाम IGs ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और हिफाजत के इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ा करदा SOPs पर अमल दरामद न करने वालों की नकल हरकत को महदूद करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम सिक्योरिटी इदारे चीनी शहरियों की हिफाजत के SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाएं। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाक इस ज़िम्मन में सूबों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। सदर के खिताब के दौरान गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करने पर जमशेद दस्ती और इकबाल खान की कौमी असम्बली की रुकनीत मुअत्तल। सुप्रीम स्पीकर ने रुकनीत मुअत्तल करने की तहरीक पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, दोनों अरकान मौजूदा इजलास में हिस्सा नहीं ले सकते। कौमी असम्बली का इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। सदर के खिताब के दौरान बाजे बजाए गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने खिताब में कहा, माजी में सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का टोकन एहतजाज था। ऐवान में अपोजिशन ने गलत रिवायात डाली। मेरी ज़ात पर तनकीद करनी है तो करें, पाकिस्तान पर तनकीद बर्दाश्त नहीं। उन्होंने साइफर के साथ खिलवाड़ किया। मुल्क दुश्मनी पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दोस्त ममालिक के खिलाफ बयानात बानी PTI की हिदायत पर दिए जाते हैं। स्पीकर, जो गैर कानूनी काम होना था वो तो आपने कर दिया। एक पार्टी की वो हमारी मेंबर नहीं है और आपने उसको हल्फ दे दिया, तो पार्टी ने हमने तो बाकायदा डीनोटिफिकेशन का लेटर भी इनको दिया था। सर, जो हाल कानून का आयल के उस तरफ से किया जा रहा है और पार्लिमानी रवायात का वो सबके सामने है। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का हल्ला गुल्ला, शोर शराबा। नूर आलम खान और PTI के हिमायत याफ्ता अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। नौ मुंतखब रुकने कौमी असम्बली सदफ एहसान के हल्फ उठाने पर JUI का एतराज़। नूर आलम खान ने कहा, वो हमारी मेंबर नहीं, कैसे आप उसको मेंबर बनाना चाहते हैं? आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। JUI के अरकान का ऐवान से वॉकआउट। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान ने वॉकआउट में साथ न दिया। वज़ीर कानून के खिताब पर अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हैरत इस बात की है कि कानून पढ़ाया कहाँ से जा रहा है। मुल्क के सरबराह के खिताब के दौरान जिस तरह के रवैये का मुजाहरा किया गया वो तकलीफ देह है। अब्दुल कादिर पटेल की PTI पर शदीद तनकीद। कौमी असम्बली का इजलास पीर तक मुलतवी। मुल्क में आइन और कानून का फुकदान है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, स्पीकर पर लाजिम है कि वो आइन और कानून की पासदारी करें। मुल्क में आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। महंगाई का मसला है, उन चीज़ों पर बातचीत होनी चाहिए। हम लोगों ने आइन और कानून की पासदारी का हल्फ उठाया। आर्मी चीफ से जनरल आसिम मुनीर से सऊदी मुआवन वज़ीर दिफा की मुलाकात। सऊदी मुआवन वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों और कामयाबियों को सराहा। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। चमन में छतें और दीवारें गिरने से 7 अफराद जाँ भाग, 17 जख्मी। जाँ भाग होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। दर्जनों घर मुनहदिम। राब्ता सड़कें पुल बह गए। बिजली ताहाल मुअत्तल। टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। निज़ाम जिंदगी मफलूज। किली टाकी में रेलवे ट्रैक उखड़ गया। पुडुका रेज डैम टूटने से सैलाबी रैली इलाके में दाखिल। नादरा डैम भी टूटने का खदशा। लडी कोतल में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। हर तरफ तबाही, कच्चे मकानात मुनहदिम, सड़कें ज़ेर-ए-आब, गाड़ियां पानी में फंस गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की तो कहीं तेज बारिश। पंजाब में 23 अप्रैल से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 26 से 29 अप्रैल अपर पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश और जालाबारी का इम्कान। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की तबाहकारियां जारी। हादसात के नतीजे में अब तक 36 अफराद जाँ भाग, 40 जख्मी। जाँ भाग अफराद में 20 बच्चे, 8 मर्द और 8 खवातीन, जबकि जख्मियों में 9 खवातीन, 33 मर्द और 11 बच्चे शामिल।
رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق مختلف اضلاع میں دیواریں اور چھتیں گرنے سے مجموعی طور پر 2391 مکانات کو نقصان پہنچا، 388 گھر مکمل جبکہ 2003 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ جانی و مالی حادثات خیبر، دیر، اپر اور لوئر چترال، اپر سوات میں رونما ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی خصوصی ہدایت۔ حکومت نے ماحولیاتی تبدیلیوں پر کام نہ کیا تو لاہور میں بھی بلوچستان جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اسموک تدارک کیس میں ریمارکس۔ اسموک روکنے میں ناکامی پر عدالت کا ڈی جی ماحولیات اور دیگر افسران کو فوری تبدیل کرنے کا حکم۔ ڈپٹی ڈائریکٹر وسیم سمیت ذمہ داروں کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی ہدایت۔ دوران سماعت جسٹس شاہد کریم نے کہا، حکومت کو اس عدالتی حکم سے آگاہ کیا جائے، اگر کارروائی نہیں ہوتی تو عدالت حکم جاری کرے۔ توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ ڈی جی ماحولیات اہل نہیں، انہیں فوری تبدیل کیا جائے۔ مذکورہ افسران کے خلاف اینٹی کرپشن میں بھی کارروائی کی جائے۔ عدالتی حکم کے خلاف ورزی پر نجی اسٹیل مل کو کل تک گرانے کا حکم۔ جوڈیشل واٹر کمیشن کی طرف سے فصلوں کی باقیات جلانے بارے رپورٹ پیش۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ حکومت کو اس سلسلے میں پالیسی لانی چاہیے اور کسانوں کو سبسڈی دینی چاہیے۔ لاہور میں درختوں کے چھوٹے آئی لینڈ بنانا ہوں گے۔ بلوچستان کی صوبائی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر بلوچستان نے نو منتخب کابینہ سے حلف لیا۔ صوبائی کابینہ میں 14 وزراء شامل۔ کابینہ میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے 6 ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے۔ رواں سال حکومتی اداروں کی مالی ضروریات کو پورا کرنا حکومت کے لیے بڑا چیلنج۔ پاکستان کو اخراجات، سبسڈی میں کمی، ٹیکس چھوٹ کو ختم اور ٹیکس وصولی بڑھانے کے اقدامات کرنے چاہیے۔ آئی ایم ایف نے مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا کے لیے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا پاکستان کی شرح نمو میں 2023-24 سے بہتر رہی۔ پاکستان میں 2023 میں کمزور مالی اور زرعی پالیسی، بجلی اور گیس ٹیرف میں اضافے سے مہنگائی بڑھی۔ پاکستان کو بیرونی ادائیگی کے دباؤ کا سامنا۔ پاکستان کو قرض اور یورو بانڈ کے لیے بڑی ادائیگی کرنا پڑی۔ پاکستان تجارت پر پابندی اٹھا کر برآمدات کو 15% تک بڑھا سکتا ہے۔ پاکستان اپنے ریگولیٹری نظام کو بہتر برآمدات میں 6% تک اضافہ کر سکتا ہے۔ پاکستان کی سپورٹ کے لیے تیار ہیں، تاہم پروگرام کے حجم سے زیادہ اصلاحات اہم ہیں۔ آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر برائے مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا جہاد آذور کا کہنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پر جو چیز اہم ہے وہ اصلاحات کو تیز کرنا اور اصلاحات کے ڈھانچے کو دوگنا کرنا ہے تاکہ پاکستان کو ترقی کی پوری صلاحیت فراہم کی جا سکے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی برطانوی وزیر مملکت برائے ترقی اور افریقہ اینڈریو میچل سے ملاقات۔ برطانوی وفد کو ملک کے سازگار اقتصادی اشاریوں اور ٹیکسیشن، توانائی کے شعبے میں اصلاحات بارے بریفنگ دی گئی۔ برٹش انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو پاکستان میں بینک کے قابل منصوبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ وزیر خزانہ کی سرمایہ کاروں کے ساتھ گول میز کانفرنس میں شرکت۔ وزیر خزانہ نے مہنگائی میں کمی، مستحکم کرنسی، زرعی شعبے کی مضبوط نمو سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کی پریس بریفنگ۔ کہا، معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہماری پاکستان کے ساتھ شراکت داری ہے، پاکستان کے ساتھ کام جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ عوام پر مہنگائی کے بوجھ میں مزید اضافہ۔ سی این جی بھی مہنگی، فی کلو قیمت میں 11 روپے 70 پیسے تک کا اضافہ۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے سی این جی پر سیلز ٹیکس میں اضافہ کر دیا۔ سی این جی پر 200 روپے فی کلو کی ویلیو کی بنیاد پر 18% سیلز ٹیکس عائد۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے پر غور۔ اگست سے 3 روز میں پیٹرولیم مصنوعات کی ڈی ریگولیشن پر بریفنگ طلب۔ پیٹرولیم ڈویژن فوری طور پر ڈی ریگولیشن فریم ورک کو حتمی شکل دینا چاہتی ہے۔ حکومت کو مصنوعات پر مقررہ ٹیکس کی شرح کو تبدیل کرنے میں بھی مشکلات۔ حکومت کا واحد کردار اوگرا کی جانب سے طے کیے گئے اضافے کا اعلان کرنا ہے۔ سمگلنگ ریگولیٹڈ آئل انڈسٹری کے مارکیٹ شیئر اور منافع کو متاثر کرتی ہے۔ سمگلنگ سے حکومت کو 230 ارب روپے سے زائد کا سالانہ خسارہ ہوتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ڈی ریگولیشن سے یکساں قیمتوں کا خاتمہ ہوگا۔ پنجاب میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ 21 اپریل کو ہوگی۔ پنجاب میں دفعہ 144 نافذ۔ دفعہ 144 کا نفاذ 22 اپریل تک کیا گیا۔
ہوم سیکرٹری پنجاب کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 21 حلقوں میں ضمنی انتخابی مہم چلانے کا بھی آج آخری روز۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ مقررہ وقت کے بعد انتخابی مہم چلانے والے امیدواروں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ مظفر آباد میں ٹریفک کے ہولناک حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 8 ہو گئی، 15 زخمی۔ حادثہ مظفر آباد میں گڑھی دوبٹہ کے نواحی علاقے مویاں کے مقام پر پیش آیا۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، زخمی ہسپتال منتقل، کچھ کی حالت تشویشناک، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کے ثوابدیدی اختیارات سپریم کورٹ میں چیلنج۔ مفاد عامہ کے تحت سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر۔ درخواست میں 5 ہائی کورٹس کے رجسٹرارز 4 صوبوں اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا گیا کہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کی ثوابدیدی اختیارات کا غیر آئینی استعمال کرتے ہیں۔ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کے صوبائی اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کا حکم دیا جائے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے 3 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 26 اپریل تک توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے آئندہ سماعت پر بانی چیئرمین ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی یقینی بنانے کی ہدایت۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے طبی معائنے کی درخواستیں عدالت نے منظور۔ عدالت کا بشرا بی بی کا اینڈوسکوپی ٹیسٹ نجی اسپتال سے 2 روز میں کروانے کا حکم۔ رمضان شوگر مل کے حمزہ شہباز کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور۔ لاہور کی احتساب عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کے خلاف ریفرنس کی سماعت کی۔ عدالت میں شہباز شریف کے نمائندے نے پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ حمزہ شہباز کی طبیعت ناساز ہے، جس کے باعث وہ پیش نہیں ہو سکتے۔ کیس کی سماعت 6 جون تک ملتوی۔ فواد چودھری کی 9 مئی کے 14 مقدمات میں ضمانت منظور۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں جی ایچ کیو حملہ سمیت ثانیہ 9 مئی کے 14 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے تمام مقدمات میں شخصی گارنٹی پر عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا۔ سندھ ہائی کورٹ الیکشن ٹریبیونل میں ان 238 میں دھاندلی کا الزام علی عادل شیخ کی انتخابی نتائج کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ الیکشن ٹریبیونل نے ریٹرننگ افسر اور دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے درخواست کی مزید سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ سی ای او سی بی ڈی عمران امین نے چین میں روڈ شوز پر رپورٹ پیش کی۔ پاکستان کا سب سے بڑا اور پہلے آئی ٹی سٹی میں 16 چینی کمپنیوں کا اظہار دلچسپی۔ مریم نواز نے کہا لاہور سمیت پنجاب کے بڑے شہروں کو عالمی سطح پر آئی ٹی ہب بنانا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے فلسطین کی اقوام متحدہ کی رکنیت سے متعلق درخواست ویٹو کر دی۔ سلامتی کونسل کے 12 ارکان نے فلسطین کو اقوام متحدہ کی رکنیت دینے کی حمایت کی۔ برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ نے قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے امریکہ کی جانب سے درخواست ویٹو کرنے کی مذمت کرتے ہوئے اقدام غیر منصفانہ اور غیر اخلاقی قرار دیا۔ حماس نے بھی امریکی اقدام کو شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امریکہ کے اس اقدام سے متعلق پہلے سے خدشہ تھا۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کی رکنیت کے قرارداد پر ویٹو افسوسناک ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا عالمی قوانین کی پاسداری کی بجائے اسرائیل سرعام خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ سعودی وزیر خارجہ کی قیادت میں وفد دورہ مکمل کر کے واپس چلا گیا۔ اس وفد میں سعودی سرمایہ کاری کے لیے سعودی حکومت کے تمام وزیر اور اعلیٰ عہدیدار شامل تھے۔ عالمی فوجداری عدالت کی جانب سے اسرائیلی وزیراعظم کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا امکان۔ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر میں قانونی ماہرین اور وزراء کا ہنگامی اجلاس۔ وزیراعظم نے گزشتہ دنوں برطانوی اور جرمن وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں بھی وارنٹ کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ امریکہ نے نیو یارک میں موجود ایرانی وزیر خارجہ کے وفد پر سفری پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ایرانی ہیڈ کوارٹر اطراف 2 بلاک کے اندر تک محدود رہے گا۔
ایرانی وفد اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر سے ایرانی مشن تک سفر کر سکے گا۔ ایرانی وفد جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ تک بھی سفر کر سکے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ اقوام متحدہ اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں موجود ہیں۔